बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। फ़लस्तीन में जारी मुसलमानों पर जुल्म और बर्बरियत के ख़िलाफ़ फैसलाबाद के स्मॉल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ में सदर मियाँ मोहम्मद ज़फ़र और होल सेल क्लास सेक्टर के सदर शेख मोहम्मद फैसल की सरबराही में एक अहम मीटिंग का इनेकाद हुआ, जिसमें होल सेल क्लास सेक्टर के तमाम मेंबरान ने शिरकत की। इस मौके पर मेंबरान का क्या कहना था, आइए देखें जी, मेरे ख्याल में यहाँ पर मसले दो हैं। एक मसला कश्मीर है, दूसरा मसला फ़लस्तीन है। जितनी देर तक ये हमारे जो मुस्लिम उम्मत मुस्लिमा के जो लीडरान हैं ये इकट्ठे नहीं होंगे, ये यकजहती का इजहार नहीं करेंगे, इनकी जो पोजीशन है वो कमज़ोर तर होती जाएगी। आज कितने अफसोस की बात है कि हमारे मुसलमान मुल्क जितने भी हैं वो इतने ज़्यादा पिसते जा रहे हैं। यहूदी लॉबी इतनी ज़्यादा वो हो गई है कि वो जब चाहें जिस मुल्क पे चाहे अटैक कर देते हैं, और हमारे जो मुसलमान ममालिक हैं उनके लीडरान हैं वो ऐसे हैं जैसे बिल्कुल ही यकजहती का वो मुजाहरा नहीं कर रहे। तो मैं सिर्फ यहाँ पर ये कहूँगा कि देखें, कश्मीर में पिछले दिनों में लॉकडाउन हुआ, उन्होंने कितना जुल्म किया। जुल्म और बर्बरियत की एक दास्तान लिखी जा सकती है, कम हो जाएंगे लफ्ज़ मगर वो जुल्म नहीं ख़त्म होता। इससे भी आगे जाके इन्होंने फ़लस्तीन के बारे में किया। फ़लस्तीन में कितना जुल्म हुआ, छोटे छोटे बच्चे उन्होंने बम मारे, मस्जिद के ऊपर निहत्ते नमाजी मुसलमान तो वो मुसलमान था, अल्लाह के नबी के दौर में सिर्फ पैगाम जाता था और जो काफिर थे वो लरज़ जाते थे। और यहाँ पर मामला ये है कि हम लोगों को जब चाहे जो चाहे वो ऐसे मसल देता है जैसे एक चींटी को बंदा मसल देता है, मच्छर को मसल देता है। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से है कि हमारे मुसलमान जो है वो दीन से हट चुके हैं, वो अपने उस काज से हट चुके हैं जो अल्लाह के नबी ने कहा था। इस वक्त मामलात ये है कि हर तरफ रैलियां निकल रही हैं, बहुत अच्छी बात है। हमने भी आज मीटिंग का अरेंज किया। ये सारे ताजर मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह आए हुए हैं, इनके दिल की आवाज़ है, इनके दिल की आवाज़ आप सुने तो इनका बस नहीं चल रहा ये आज ही फ़लस्तीन में या कश्मीर में जाएँ, अपने मुसलमान भाइयों की मदद करें, मगर हम लोग बेबस हैं। मैं समझता हूँ यहाँ पर सलाम है उन फ़लस्तीनी भाइयों पर जो डटे हुए हैं, जो डट के मुकाबला कर रहे हैं यहूदियों का, उन काफरों का मुकाबला कर रहे हैं जिनका सिर्फ़ एक ही मकसद है कि मुसलमानों को मारना है और कुछ नहीं करना। मैं उनको सलाम के साथ खराज अक़ीदत भी पेश करता हूँ कि जो इस वक्त मुकम्मल डटे हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद अक़सा में इस वक्त बैठे हुए हैं, जो डरे नहीं हैं। यही तो चीज़ें जो यहूद को तंग करती हैं कि मुसलमानों के अंदर एक जज्बा है, मगर उस जज्बे के साथ साथ जितनी देर तक हमारे लीडरान इकट्ठे नहीं होते, हमारे लीडरान का एक पैगाम चला जाए इकट्ठे होके, तो मैं समझता हूँ यहूदी काफ़साई हैं, वो निडर नहीं है, वो इतने डरपोक हैं कि वो एक आवाज़ पे ही शायद पीछे हट जाएं। मगर आवाज़ में पावर होनी चाहिए, आवाज़ में दम होना चाहिए, जो कि उनके पास नहीं है। मैं फिर भी आपके तवस्सुत से ये पैगाम देना चाहता हूँ तमाम मुस्लिम उम्मत के जो भी लीडरान हैं, जो भी हमारे हैं, कि कम अज़ कम यकजहती का मुजाहरा करें, इकट्ठे हों, ताकि इंशाल्लाह हमारी आवाज़ उन यहूदी और काफरों तक पहुँचे और वो डरे मुसलमानों पर हमला करते वक्त। शेख साहब, यहाँ पर एक बात मुझे बताइएगा कि मीटिंग्स और जुलूस वो तो सभी कर रहे हैं, लेकिन जो उनकी प्रोडक्ट है यहूद और काफर की, इसकी रोकथाम के लिए हमारी जो नौजवान नस्ल है और ताजर कम्युनिटी वो कहाँ तक यकजहती का इजहार कर रही है, इस हवाले से कोई आप पैगाम अपना क्या देंगे? देखें जी, अवेयरनेस नहीं है। जितनी देर तक हम लोगों को अवेयरनेस नहीं होगी, हमने एहतजाज कैसे करना है? एहतजाज हम लोग पहले तो हमारे अपने ही जो हमारे मुल्क की इमलाक हैं उनको नुकसान पहुंचाते हैं। इससे यहूदियों को कोई फ़र्क, वो तो हंसते हैं ऐसी चीज़ों से। एहतजाज करने के बड़े ही पुरअमन और इतने अच्छे तरीके हैं कि उन तक आवाज़ भी पहुँचेगी, मगर उसके लिए देखें सबसे पहले उनके प्रोडक्ट का बाइकआउट किया जाए। फिर उसके बाद ऐसे ही जैसे हमने आज फैसलाबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर में मीटिंग की, मियाँ ज़फ़र साहब से हमारी आज बात हो रही है कि फ़लस्तीन के जो सफ़ीर हैं उनसे हमारी मुलाकात करवाएं। मियाँ ज़फ़र साहब उनसे टाइम ले रहे हैं, कम से कम मुलाकात करके हम उनसे पहले अपना यकजहती का इजहार करें। फिर उसके बाद एक ऐसा एहतजाजी लाया अमल अपनाया जाए जो पुरअमन हो,
جو پرامن ہونے کے ساتھ ساتھ ان کو نقصان پہنچے، ایسے جیسے وہ ہمیں نقصان پہنچا رہے ہیں ان کی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کر کے۔ اس کے علاوہ اور بہت بڑے ہی میٹرز ہیں جو ہم ڈسکس کرنے ہیں، اور ڈسکس کرنے کے لیے ہی آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ ہمارے جو فرانس والا معاملہ ہے، ناموس رسالت کا معاملہ ہے، جس کے اوپر بالکل زیرو ٹالرنس ہے، اور اس پہ کوئی کسی قسم کا بھی کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ ایک ہی بات ہے کہ جو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کی وہی سزا ہے جو اسلام نے متعین کی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو معاملات مسلمانوں پہ فلسطین میں، برما میں، انڈیا میں ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اس کے لیے تمام مسلمانوں کو متحد ہونا چاہیے۔ جو مسلمان ممالک ہیں سنجیدگی پہ اس پہ سوچنا چاہیے۔ OIC کو اس پہ صرف کاغذی کارروائی نہیں کرنی چاہیے، اور اقوام متحدہ UNO جو ہے اس کے اوپر ان کو ٹھوس کوئی لائحہ عمل تیار کرنا چاہیے، جس سے جینے دو اور جینے کا حق ہر انسان کو مل سکے، ہر مسلمان کو مل سکے۔ اس کے لیے ایک لمبے مکالمے کی ضرورت ہے، اور یہ کام جو ظاہر ہے ہمارے وہ جو سپر پاور کہلاتی ہیں ان کے ہاتھ میں ہے کہ وہ اس کو اگر چاہیں تو صحیح سمت پہ لے جائیں، اور اگر نہ چاہیں تو وہی کچھ ہو رہا ہے جو 70 سال سے ہو رہا ہے۔ لیکن اصل میں بات وہی ہے، جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ اگر ہم کمزور ہوں گے تو ہر آدمی ہمیں دبائے گا، کیونکہ شیطان جو ہے اپنے چیلوں کے ذریعے وہ اسلام کو ختم کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ شمع نہیں بجھ سکتی جس کو خدا خود روشن کرے، جس دین کو وہ خود پسند کرے۔ تو انشاءاللہ یہ عارضی معاملات گزر ہی جائیں گے، اور ہم ایک دفعہ پھر دنیا میں اسی طرح سرخ رو ہوں گے جس طرح خلفائے راشدین کے وقت میں تھے۔ میں سمجھتا ہوں جی کہ اس وقت دنیا کی جو سپر پاورز ہیں انہوں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، اور یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے مسلمانوں کے لیے کہ اس وقت فلسطین کے اندر جس طرح شہادتیں ہو رہی ہیں ہمارے مسلمانوں کی، اور خاص کر 27 رمضان کو بلا جواز اسرائیل کی طرف سے بمباری بیت المقدس میں کی گئی، اور اس کا کوئی تلافی نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کل ہمارے وزیر خارجہ نے جس طرح جنرل اسمبلی کے اندر بیٹھ کے باتیں کی ہیں اور ان کو جو آفرز دی ہیں، وہاں پہ فوری طور پہ انٹرنیشنل جو ہے نیشنل اسمبلی جو ہے اپنی فورسز وہاں پہ متعین کرے، اور وہاں پہ اس کی تعیناتی ہوگی تو ڈیفینیٹلی بات ہے تو اس سے امن آئے گا، اور یہ اس وقت انتہائی ضروری ہے۔ اور اس سے پورے عالم اسلام میں اس وقت میں سمجھتا ہوں خوف کی لہر پھیلی ہوئی ہے، اور یہ نہیں ہونا چاہیے، اور غصے کی لہر ہے، اور اس کی وجہ سے جس طرح ابھی فیصل نے بھی بات کی ہے اور شفیق صاحب نے بھی بات کی ہے کہ ہمارے مسلمانوں کے جو لوگ ہیں مسلمان ممالک کے اندر احتجاج ہو رہے ہیں، لیکن احتجاج کا طریقہ کار لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ ہم نے کوئی اپنی املاک کو آگ لگا کے تباہ کر کے اس سے رخرو نہیں ہونا، بلکہ ہم نے اتحاد کے ساتھ اپنے اخلاق کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے حسنہ کے مطابق اور اس کے دیے ہوئے ذات ہیں ان کے مطابق ہم نے چلنا ہے کہ احتجاج کا ایک طریقہ ہے کہ ہم خاموش احتجاج اخلاق کے ساتھ دکھائیں، تاکہ ان قوموں کو بھی پتہ چلے کہ ان کے لوگوں کو میں بھی اخلاقیات ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے وہ اسی طرح ہم اجاگر کر سکتے ہیں ان لوگوں کے اندر جب ہم اس کے مطابق عمل پیرا ہوں گے۔ جی بالکل میاں صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ اپنی تاجر کمیونٹی اور جو نوجوان نسل ہے ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ویسے تو وہ ریلیوں کی شکل میں احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں، لیکن یہود اور کفار کی جو پروڈکٹ ہے اس کو بند کر کے کیوں نہیں وہ احتجاج ریکارڈ کروا؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ معاشی جو ہوتا ہے کہ کسی کا معاشی قتل کرنا یا معیشت کو ڈسٹرب کرنا، یہ بینگ اے بزنس میں کبھی بھی اس کو نہیں کروں گا۔ ہاں یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اس کے مطابق جو ہم ایسی پروڈکٹ جو غیر مسلم کی استعمال کر رہے ہیں، ہمیں اپنا نوجوان ٹیلنٹ جو ہے اس کی طرف نوجوان کو راغب کرنا ہوگا تاکہ وہ چیزیں ہم خود پیدا کر سکیں، وہ ہمیں نہ ان سے خریدنی پڑے، ہم اپنے پروڈکٹ بنا کے وہاں پہ مارکیٹوں میں پہنچائیں
اس کے اوپر ہماری حکومتوں کو کام کرنا ہوگا, ہمارے بڑے اداروں کو کام کرنا ہوگا, ہماری تاجر تنظیموں کو مل کے کام کرنا ہوگا. اور یہی اس کا سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں حل ہے کہ ہمیں اپنے نوجوان کو اس طرح راغب کرنا ہوگا کہ ہم زیادہ سے زیادہ پروڈکٹ اپنی بنائیں اور انٹرنیشنل مارکیٹوں میں بھجوائیں, اور اپنے نوجوان کو وہ جو تعلیم ہے, وہ اس قسم کی ٹیکنیکل تعلیم ہے, اس سے بھی استفادہ کرنا ہوگا. ان کو جب تک ہم اس کو اس طرف راغب نہیں کریں گے, ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج پوری دنیا میں خاص کر فلسطین اور کشمیر میں مسلمانوں پر بے تحاشا ظلم ہو رہا ہے, اور اقوام عالم خاص کر UN بالکل خاموش ہے, اور فلسطین پہ مظالم پہ اسرائیل کی پشت پناہی امریکہ کر رہا ہے. آج پاکستانی عوام, پاکستان کے تاجر, دکاندار, صنعت کار اس کی پرزور مذمت کر رہے ہیں, اور پورے ملک میں خاص کر فیصل آباد میں ہر جگہ احتجاج ہو رہا ہے, ریلیاں نکل رہی ہیں, اور بلکہ پوری دنیا میں احتجاج ہو رہا ہے, لیکن اس پہ کوئی رد عمل نہیں یعنی دے رہی. نہ فلسطین پہ ظلم بند رہا ہے, کشمیر پہ پاکستانی عوام, فیصل آباد کے تاجر, صنعت کار اور دکاندار حکومت وقت سے اور UN سے پرزور اپیل کرتے ہیں کہ فلسطین اور کشمیر پہ ظلم و ستم اور بربریت کو بند کیا جائے, اور مسلمانوں پہ کسی بھی جگہ پہ ظلم کو اس کو ختم کیا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم آج فلسطین قوم کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. ہماری گورنمنٹ کھڑی ہے, ہم اپنی گورنمنٹ کے ساتھ مسلسل اس چیز میں ہم میاں ظفر صاحب میں رابطے میں ہیں, اور فلسطین کے لیے ہماری مال جان ہر چیز حاضر ہے. اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے اکٹھے ہونا. اسرائیل از اے ٹیررسٹ کنٹری. وہ اس کا جو وجود ہے وہ پوری دنیا میں نہیں ہے, اور فلسطین شروع سے ہی آباد ہے. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم جو کمیونٹی ہے ہماری وہ بہت بڑی ہے اور ان کی کمیونٹی چھوٹی ہے. اس کے باوجود وہ ہمیں دبا رہے ہیں, اور ہمیں چاہیے کہ ہم فلسطین والوں کے ساتھ, مسلمانوں کے ساتھ, برما والوں کے ساتھ, کشمیر والوں کے ساتھ, انڈیا میں جو مسلمان ہیں ان کے ساتھ اکٹھے ہوں. اور ہماری جو مسلمان کمیونٹی ہے وہ بہت بڑی ہے, اور جو یہود و نصارہ ہے وہ چھوٹی کمیونٹی ہے. اس کے باوجود وہ ہم پہ حاوی ہیں. ہمیں چاہیے کہ ان کو مسلمانوں کے ساتھ مل کے ہمیں, اور ان کو جو ہے ان کا ساتھ دینا چاہیے, اور ان کو احساس ہونا چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں. لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ نہیں مل. ہم خود ایک جو قوم ہے, ہر بندہ ہی اپنے نفس و نفسی میں پڑا ہوا ہے, ہم یکجہت نہیں ہو رہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا ساتھ دیں, تمام مسلمانوں کے ساتھ دیں, اور یہود و نصارہ کے خلاف اٹھ کے کھڑے ہونا چاہیے تمام مسلمانوں. اور یہ لاک ڈاؤن جو چل رہا ہے کشمیر میں, ہمیں یہ ختم کر دینا چاہیے. پوری دنیا میں لاک ڈاؤن ختم ہو سکتا ہے. میرا یہ پیغام ہے تمام مسلمانوں کے لیے کہ وہ OIC کے لیے اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں, تاکہ ہماری یہود و نصارہ جو ہے وہ ہم پہ جو حاوی ہے اس کو ختم کروایا جائے, وہ بمباری ختم کروائی جائے. اور سب سے حل یہی اچھا ہے کہ ان کے جو پروڈکٹس کا بائیکاٹ کیا جائے. سب سے پہلے تو میں یہ چاہوں گا کہ ان کا بائیکاٹ ہونا چاہیے. اگر ہم ایسا نہیں کر سکتے تو ہمارا جو مین پرپس جو ہے نا وہ وہیں سے فلاپ ہو جاتا ہے کہ ہم ان کی چیزوں کو بائیکاٹ نہیں کرتے, ہم ان کو بزنس دیتے ہیں. جب ہم ان کو بزنس دیں گے ڈیفینیٹلی وہ ہم سے اپروومنٹ ہو جائے گی, زیادہ ان کی ہو جائے گی, اور ہمیں وہ دبانے کے لیے ان کے پاس پیسہ وافر ہوگا, جس کی وجہ سے وہ ہم پہ حاوی ہی رہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم سارے مسلمان جو بھی ہے سارے مسلمان فلسطین کے ساتھ ہیں, اور ہمیں سب سے پہلے یہ کام کرنا چاہیے مسلمانوں کو جو اسرائیل کی پروڈکٹ ہے نا اس کا مکمل بائیک آؤٹ کرنا چاہیے. بے شک وہ پوری دنیا میں جدھر جدھر بھی جا رہے ہیں نا مسلمان, ادھر ان کو بائیک آؤٹ کرنا چاہیے. ہم آپس میں عہد کریں سارے مسلمان کہ اسرائیل کی ہر چیز پہ بے شک وہ ایک سوئی سے لے کے بڑی سے بڑی چیز ہے اس کا بائیک آؤٹ کرنا چاہیے. پاکستان میں تقریباً سب لوگ احتجاج کر رہے ہیں, احتجاج کریں گے. اور فلسطین زندہ باد. بہت شکریہ, تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو جنگ ہو رہی ہے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان, یہ اصل میں اسرائیل اور فلسطین کی جنگ نہیں ہے, یہ مسلمانوں اور یہودیوں کی جنگ ہے. اس میں جتنی بھی مذمت کی جائے, ہم تو یہاں بیٹھ کے صرف مذمت کر سکتے ہیں, لیکن جو عملاً کام ہے وہ ہماری گورنمنٹ یا جو ہمارے یہ جو اسلامی ممالک ہیں یہ کچھ عملاً اقدام کر سکتے ہیں. لیکن ہماری جو گورنمنٹ سوئی ہوئی ہے, ہمیں اس کے جگانے کے لیے ان کی بھرپور احتجاج کرنا چاہیے.
چاہیے اس کی ہمیں اپنے وزیر اعظم اور دیگر جو ممبران ہیں ان تک اپنی آواز پہنچانی چاہیے کہ آپ کچھ سٹینڈ لے بجائے کہ آپ مذمت کریں، تاکہ آپ نے مذمت نہیں کرنی، آپ نے عملاً کچھ نہ کچھ ایسا کرنا ہے کہ تاکہ ان کو یہ جو یہود و نصارہ ہیں انہیں پتہ لگے کہ یہ جو مسلمان ہیں یہ کمزور نہیں ہے، یہ بھی ایک طاقت ہے دنیا میں۔ تو پلیز ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے اور ان کے لیے کچھ جو بہتر ہو سکتا ہے وہ کریں۔ بہت شکریہ۔ جیسے کہ سب دوستوں نے ابھی اسرائیل اور فلسطین کے بارے میں باتیں کی ہیں، اور ہم بھی سارے دوست آج یہ عہد کریں کہ جو پروڈکٹ اسرائیل کی ہے اور ان کا بائیک آؤٹ کریں گے ہم انشاءاللہ، اور کوشش کریں گے کہ اب ہمارے جو حکمران ہیں ان کو بھی چاہیے کہ یہ جو عالمی بڑی طاقتیں ہیں ان کو یہ بتائیں کہ جو اس وقت اسرائیل جو فلسطین پر کر رہا ہے، بھارت کشمیر پہ کر رہا ہے، ان کو چاہیے کہ ان پہ فی الفور ان کو اپنا موقف جو ہے پوری دنیا کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہماری گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ یہ پوری دنیا میں اس بات کو لے کر آئیں کہ ہماری جو مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے وہ ختم کیا جائے فوری۔ آج ہم تمام دوست فلسطینی بھائیوں کی اظہار یکجہتی اکٹھے ہوئے ہیں۔ ہم اس چیز کی جو اسرائیل نے جو اس کے اوپر جو ظلم و پہاڑ توڑے ہوئے ہیں ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور میں پاکستان کے جو لیڈران ہیں میں ان سے بھی اپیل کروں گا کہ جیسے ترکی کے صدر طیب اردوغان نے بولڈ سٹیپ لیا ہے اسی طرح کا جذبہ بھی اپنے اندر پیدا کر۔ ہمیں اب ضرورت ہے اس طرح کی کہ اب جب تک ہم بولڈ سٹیپ نہیں لیں گے یہ یہودی لوگ جو سے ہیں یہ ہم کے اوپر مسلط ہو جائیں گے، مسلط ہو چکے ہوئے، ہم قرضے لے چکے ہوئے ہیں، لیکن اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم بولڈ سٹیپ لیں۔ دوسرا ہے کہ پاکستانی مصنوعات کو ہمیں چاہیے کہ اس کو فروغ دیں، تاکہ ہماری مصنوعات میں بہت اچھی چیزیں ہیں لیکن ہم بس نہ ایک بھیڑ چال کی طرح لگے ہوئے ہیں۔ ہم اگر پاکستانی مصنوعات کو فروغ دیں گے تو جو غیر ملکی مصنوعات وہ خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ بہت شکریہ۔